बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकश फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे के दिन जब आप नमाज की अदायगी करेंगे तो अपनी दुआओं में हमारे चैनल को, हमें, हमारी पूरी टीम को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताती चलूं कि सर्दी की वजह से जो मेरी आवाज़ में जो है ना वो अजीब सी बिनबिनाहट है। मुझे लग रहा है कोई मक्खियाँ मेरे इर्द गिर्द घूम रही हैं, आवाज़ अजीब चेंज हो गई है। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को मुझसे इतनी मोहब्बत है कि आप लोग, भले मेरी आवाज़ ना भी निकल रही हो ना, मैं इशारों में भी आप लोगों से बात करूँ तो भी आप लोगों की मोहब्बतें जो है वो कम नहीं होंगी, और उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की जानिब, आगाज़ करती हूँ आपका तारुफ करवाती हूँ अपने मेहमानों से। शाहजेब खान साहब हमारे साथ, शाहजेब खान सवाती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक चेयरमैन खुशबू वतन पाकिस्तान से, पीपल्स पार्टी से भी इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। चंदजेब खान है, शाहजेब मेरा बेटा है। अच्छा जी, ओके। चंदजेब खान, मेरे पास शाहजेब खान आया था सर, आपका नाम। मेरा बेटा है। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम। माशाल्लाह, आपको मुस्कुराती सुबह में वेलकम कहती हूँ सर। माशाल्लाह, आपकी बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट है, और इस मुस्कुराहट के साथ ही बातों का आगाज भी करेंगे। और दूसरे गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं। चौधरी दानिश गफूर साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से, इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। माशाल्लाह, वेरी गुड। आपको भी मैं मुस्कुराती सुबह में खुशामदीद कहती हूँ। क्या मसरूफियात है सर? आपसे मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। क्या मसरूफियात हैं, क्या हालचाल है, जिंदगी कैसी गुजर रही है? आपने एक तवील अरसा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ गुजारा, तो मुझे बताइए, आपकी पार्टी का विजन तो हम सब जानते हैं, लेकिन मुल्क की हालात की जो सिचुएशन चल रही है सर, बहुत गहमा गहमी की सूरत हाल है अगर सियासी हवाले से मैं बात करूं। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे के लिए क्या प्लान्स हैं, क्या सोच रही है आपकी पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूदो सलाम आका दो जहान और उनकी आल औलाद पर। सवाल आज इस कौम की जो यंग जनरेशन है वो हमसे कर रही है। बदकिस्मती ये है कि 47 में हम एक कौम थे और हमें एक मुल्क की ज़रूरत थी। आज एक मुल्क है और हम कौम नहीं है। बिल्कुल, वजह फरमाएं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि तकसीम दर तकसीम है हम, चाहे वो मज़हब हो, मसलक हो, ज़बान हो, कबीले हों। तो ये तकसीम जो है वो इस मुल्क की आज जो सूरत हाल है, जो अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात इस मुल्क को लाहक हैं, तो आज ये सरज़मीन पाकिस्तान हमसे तकाजा करती है कि हम इस मट्टी से बने हैं और इस मट्टी में ही जाना है। बिल्कुल। और इस मट्टी के अंदर जो है हर आदमी ने अपनी कब्र का हिसाब देना है। अब ज़िंदगी के किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक़ हो, आप अपने मनसब का, अपनी दौलत का, अपनी शोहरत का अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो ये आर्जी ज़िंदगी से जब अब्दी ज़िंदगी में आप जाएंगे तो आप पुरसुकून होंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी उसका आपको अजर मिलेगा। रहा सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बाद अगर कोई सियासी शऊर इस मुल्क में दिया, एक आम आदमी को ज़बान दी और सवाल करने का उसको हक दिया, तो वो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया। ये ज़रूर होता रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रुकावटें पैदा की गईं, आज इस मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है कि जिनकी शहादतें लीडरशिप से लेकर एक वर्कर तक जो है वो गड़ी खुदा बख्श में दफन है, और ये चारों इस मुल्क की इकाइयों की नुमाइंदगी करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मज़हब, ज़बान और मसलक से बालातर होकर लोगों को अपने साथ जोड़ती है। और आज वक्त की ज़रूरत भी यही है कि हम जितना जुड़ेंगे
इस मुल्क को जोड़ने में और इस मुल्क को आगे लेके जाने में हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, लेकिन ये बताइए सर आगे का क्या प्लान है? मतलब 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन अभी तक जो है ना चीज़ें जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन नहीं हो रही, चीज़ें जो है वो बिगड़ती चली जा रही हैं, और अगर यही सिचुएशन रही तो आगे क्या होगा? तो जो यूथ है वो सवाल करती है कि आगे की प्लानिंग्स क्या है, आगे के बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है? देखें, आज अगर हम मुल्क के जिन हालात से गुजर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बड़ा सवाल है और वो ज़्यादा जवाबदेह हैं कि जिन्होंने इस मुल्क के अंदर एक जेन्युइन ग्रास रूट की जो पॉलिटिकल पार्टियां थी, उनके मुकाबले में गेट नंबर 4 से जो गमलों के अंदर पौधे उगाए और वो पौधे जो है वो आए और उन्होंने इस मुल्क को, देखें इस मुल्क के अंदर हम बाज़ औक़ात ब्लेम करते हैं सियासतदान को। इस मुल्क के अंदर वाहिद सियासतदान है कि जिसकी गर्दन जो है वो हर आदमी के हाथ में आ जाती है। बिल्कुल, उनसे सवाल नहीं किया जाता कि जो 10-10, 11-11, 12-12 साल जो है आमरीत के दौर जो है, आप अपने राउंड अबाउट देख लें, आप हिंदुस्तान को देख लें, हमारा पड़ोसी है, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, हम रवैया बदल सकते हैं। हम 71 में 2 लख्त हुए, आज बांग्लादेश कहाँ पर खड़ा है, आज हम कहाँ पर खड़े हैं। तो ये सवाल हर उस आदमी को सोचना चाहिए कि जिसने अपने दायरा इख्तियार से निकलकर इस मुल्क की आवाम की राय को तरजीह नहीं दी, अपने हुक्म मुसल्लत किए गए। अगर जब तक, देखें हमारा तो ये ईमान है सियासी, हमारा ये ईमान है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर कोई ताकत का सरचश्मा है तो वो आवाम है। हम हुकूमतों में भी रहे हैं, हमने अपोजिशन भी की है, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जब इक़्तिदार शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो के हाथ में आया है, तो आज इस मुल्क की और वस्त एशिया की वो वाहिद मुसलमान लीडर थी कि जिसने ये साबित किया कि बेटियां भी ताकतवर होती हैं, औरत भी ताकतवर होती है। आज हमारे सियासी नज़रिए से 10 इख्तलाफ हो सकते हैं, मगर हमारी ये जो लीडरशिप रही है और जिसने कुर्बानियाँ दी हैं, लोग आज उसको याद करते हैं। अब सवाल आता है ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जब स्टेक रहा इस मुल्क का, जब तक ये चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, चाहे इस मुल्क के रिटायर्ड लोगों की मतलब सर्विस का सवाल हो, चाहे इस मुल्क, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये एजाज़ हासिल है कि आज अगर पाकिस्तान एटमी कुव्वत है तो उसकी बुनियाद रखने वाले का नाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। पाकिस्तान की तारीख में चारों अकाइयों को मिलाकर बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर और अंदरूनी तौर के ऊपर जितनी ताकतवर और जितनी मुस्तहकम हुकूमतें शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो ने चलाई हैं, और पाकिस्तान की ही तारीख है कि 50% लोगों की तनख्वाहों में इजाफा करने वाली, आप हमारे दौर का मुआवजा कर लें, आज के दौर का मुआवजा कर लें तो आपको लगेगा। और फिर इस वक्त पाकिस्तान सवाल सबसे कर रहा है, जो इस मुल्क के इदारे हैं, चाहे वो सियासी हैं, वो सहाफ़ी हैं, वो दफाई हैं, जो भी इदारे हैं, हमारा मुल्क इसलिए ख़राब हुआ कि हर आदमी ने अपने दायरा इख्तियार से बाहर निकलकर दूसरे के मामलात में मुदाखलत की है। और ये मुदाखलत है कि आज हम पाकिस्तान जो है वो, मेरे मुंह में खाक कि हम इस वक्त वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं। इस वक्त हम वेंटिलेटर पर हैं। हमारा मुल्क जो है इस वक्त इक्तिसादी तौर पर बदमनी फिर अरूज पे जा रही है। जिन चीज़ों को दबाया गया था उन चीज़ों को दोबारा उभारा जा रहा है। तो ये सबसे जिम्मेदारी उन लोगों के कंधों पर होती है कि जो एक इलेक्टेबल की जगह पे एक सिलेक्टेड आदमी को लेकर आते हैं, जो गमलों के अंदर तंजीमें बनाते हैं, लोगों को तकसीम करते हैं। आज उन लोगों को ये पता लग गया है कि जेन्युइन लीडरशिप जो होती है उसकी बुनियादें अवाम के अंदर होती हैं, और अवाम के अंदर जो आदमी लीडर होता है वो बेहतर हुक्मरान भी होता है, बेहतर अपोजिशन लीडर भी होता है, और वो आवाम के अंदर की सियासत करता है। हम खुद सियासतदान हैं, हम खुद आवाम की सियासत करते हैं, आवाम के साथ जुड़ के सियासत करते हैं। बिल्कुल, आवाम के साथ जुड़ के सियासत करते हैं। बढ़ते हैं चौधरी दानिश गफूर साहब की जानिब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस बात पर? देखें जी, अगर आप बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि वो उसने माजी में क्या उसका रोल रहा है पाकिस्तान की तरक्की में, तो देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है कि जिसने मज़दूर को उसका हक दिया
کسان کو اس کا حق دیا، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اپنے ورکر کو عزت دی، ٹھیک ہے۔ غالباً ہماری بات ہو رہی تھی کہ ماضی میں ایک جلسے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب اسٹیج پر تھے، تو ایک ورکر نے آ کے ان کا گربان پکڑ لیا، تو اس نے سوال کیا کہ آپ نے ہمیں دیا کیا ہے، آج تک آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تو ان کا تاریخی جملہ تھا کہ میں نے اپنے ورکر کو اور پاکستانی عوام کو یہ جرأت دی ہے کہ وقت حاکم کے گربان پہ ہاتھ ڈال کے پوچھے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دور حاضر کی کچھ ایسے عناصر ہیں، کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جو اس کیٹیگری کو ایک دوہری شکل دینے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں جو خدمات پاکستان کے لیے پیش کی، انہوں نے صرف سندھ میں ہی رہ کے نہیں، سندھ سے ہٹ کے پنجاب میں بھی بیشتر علاقے ہیں۔ اب میں پہاڑی علاقے سے بلانگ کرتا ہوں، خطہ پٹوار سے میرا تعلق ہے، تو ان ایریاز میں بھی جو ہے ڈیولپمنٹ، جب اقتدار میں آئی پیپلز پارٹی، ان کے اقتدار کے ٹائم میں ڈیولپمنٹس ہوئی، روڈز کے انفراسٹرکچرز بنے، ان کو بجلی کی سہولیات مہیا کی گئی، ایون کہ گاؤں دیہات میں جو بالکل بیکورڈ ایریاز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ لیکن بدقسمتی سے پچھلے کچھ سالوں میں آپ نے دیکھا کہ اس سارے سینیریو میں پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ پنجاب میں یا کے پی کے میں گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، لیکن وہاں کچھ رد عمل ہو نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو دوسروں کو بلیم کرنے سے بہتر ہے اپنا اقتدار حاصل کرنے کے بجائے اس کی خواہش رکھنا کہ مجھے ایک اپنا اقتدار مل جائے، تو اس سے بالاتر ہو کے ہمیں سوچنا پڑے گا اور پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا اسٹیپ فارورڈ اٹھانا پڑے گا، اور آپس میں باہمی مل جل کے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ بالکل سر، مجھے بتائے گا ایک اچھا سیاسی رہنما ہونے کے لیے کیا اچھا انسان ہونا ضروری ہے؟ صرف سیاسی رہنما نہیں جی، ایک اچھا انسان اپنے مذہب کا، اپنے مسلک کا، اپنی قوم قبیلے کا اچھا ترجمان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انسان پیدا کیا ہے اور اس کی جو مخلوقات ہیں اس کے اوپر آپ کو اشرف المخلوقات کا خطاب دیا گیا ہے۔ تو ایک اچھا انسان اور ایک اچھی سوچ، جب ایک اچھی سوچ ہوتی ہے تو آپ کے دل کے اندر احساس ہوتا ہے، دل کے اندر خدا رہتا ہے۔ خدا کا سب سے بڑا گھر دل ہے، جس دل میں خدا نہیں ہے تو اس کے پھر مکے میں بھی خدا نہیں ہے، مدینے میں بھی خدا نہیں ہے، دنیا میں بھی خدا نہیں ہے۔ تو یہ جو دل ہے یہ خدا کا گھر ہے۔ بے شک۔ اور جب ایک اچھی سوچ کے ساتھ کوئی انسان اپنے دل سے چیزوں کو محسوس کرتا ہے تو پھر اس کو دوسرے کی پیاس کا احساس بھی ہوتا ہے، دوسرے کی بھوک کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اور سیاست بیسیکلی جو ہے، کیونکہ میں گراس روٹ کا ایک عام سا آدمی تھا، میرے حلقے کے لوگ ہیں، ناتا خان گوڈ شاہ فیصل کالونی میرا حلقہ ہے، اور میں یہ بھی آن دی ریکارڈ، لوگ کہتے ہیں جی پیسے کے بغیر سیاست نہیں ہوتی ہے، تو میں نے 3 الیکشن لڑے ہیں، میرا 1 روپیہ نہیں لگا ہے جی، آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں۔ اور میں پچھلے 38 سال سے سیاست کر رہا ہوں، اور جب میں پہلی دفعہ کونسلر منتخب ہوا تھا تو میں نے اس وقت اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ حلف دیا تھا اپنے لوگوں کو کہ میں جس دن آپ کی عزت، آپ کے مال میں بددیانتی کروں، وہ دن میرے بچوں کا دنیا میں آخری ہو۔ اللہ، کیونکہ آپ دنیا میں 95% جو کرپشن کرتے ہیں وہ اولاد کے لیے کرتے ہیں، 5% میں آپ کے ماں باپ آ جاتے ہیں، بہن بھائی آ جاتے ہیں، عزیز دوست رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ اور سیاست ہی ایسی ایک چیز ہے کہ اگر سیاست دین سے نکال دی جائے تو چنگیزی رہ جاتی ہے۔ دین میں بادشاہت نہیں ہے، دین میں اتفاق رائے ہے، اور سیاست بھی اتفاق رائے کا نام ہے۔ مخلوق خدا کو فیصلہ کرنے دیں کہ ان کا حاکم کون ہونا چاہیے، ان کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ وہ 5 سال بعد اس کو اتار کے نیچے بٹھا دیں یا اس کو کنٹینیو چلنے دیں۔ آج کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہے
وہ صرف پاکستان کا لیڈر نہیں تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ امت مسلمہ کا لیڈر تھا کہ جس نے امت مسلمہ کے تمام مسالک کے جو ممالک ہیں ان ممالک کو ایک جھنڈے کے نیچے خانہ کعبہ کے اندر بھی بٹھایا اور لاہور شالامار باغ کے اندر بھی بٹھایا. بالکل. تو یہ لیڈر کا ایک ویژن ہوتا ہے. تو جو لیڈر ایک ویژن کے ساتھ چلتا ہے اور اب مخلوق کے ساتھ چلتا ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہے. وہ زندہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی ملک کا عدل کسی بے گناہ کو پھانسی دے دے تو پھر وہ زندہ ہوتا ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے. اب رہا سوال یہ کہ آج کے دور میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے فلسفے پہ کون کھڑا ہے اور ان سے ہٹ کر جو لوٹ کھسوٹ میں لوگ ملوث ہیں وہ کہاں پر کھڑے ہیں؟ سوال یہ ہوتا ہے. بالکل. چودھری صاحب کی جانب بڑھیں گے. چودھری صاحب مجھے بتائے گا پیپلز پارٹی جو ہے، پیپلز پارٹی میں ان کی کیا اہمیت ہے، کیا کام وہاں پر چل رہے ہیں پیپلز پارٹی کی؟ اگر پنجاب کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کو پنجاب میں مینڈیٹ، کیونکہ پوری گورنمنٹ کا جو ہے وہ دارمدار پنجاب سے ہی ہوتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنا رول تو ادا کر رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ ایسے عناصر ہیں کہ جو کام کرنے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اگر کوئی اسٹیپ فارورڈ جانا چاہ بھی رہا ہو تو اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. اب ریسنٹلی میں اگر اپنے حلقے کی بات کروں تو ہمارے کچھ ایسے پروجیکٹس تھے کہ جن کے سروے ہم نے خود کروائے، لیکن گورنمنٹ ہماری پنجاب میں نہ ہونے کی وجہ سے ان کو دبا دیا گیا، ان کو فنڈنگ اس حساب سے نہیں دی گئی. تو بہت سے معاملات میں ہمیں جو ہے نا ایڈوانٹیج نہیں ہے اس چیز کا. تو فنڈنگز ملنے اور نہ ملنے کے پیچھے جو ہے وہ کافی حد تک آپ کہیں گے کہ دوسری پارٹیز بھی ہیں، انوالو ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ڈیلیور تو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری کوشش ہے، ہم ڈیلیور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان فیوچر ہم اپنے حلقوں میں کام تو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم پرعزم بھی ہیں کہ ہم عوام کے لیے بہتر سوچیں، بہتر کریں، انہیں فیسیلیٹیٹ کریں. سر جب الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں اس سے پہلے تو بہت زیادہ جگہوں پہ کام ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی کام کروا رہا ہوتا ہے، لیکن جب الیکشن ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے سیاسی رہنما جو ہیں وہ کہیں ہمیں دکھتے نہیں ہیں، دکھائی نہیں دیتے. اس کی کیا بیسک وجہ ہے؟ عوام تو سوال کرتی ہے، عوام کہتی ہے کہ جب الیکشن ہونے والے تھے جب تو آپ لوگ آتے تھے، پھر اس کے بعد جو مسائل اجاگر ہوتے ہیں پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ یہ ایک عوامی پارٹی ہے اور یہ عوام میں رہنا پسند کرتی ہے. اب ہمارے حلقے میں جناب راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، تو آپ یقین جانیں کہ ان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ایون ایک مزدور کے گھر بھی انہوں نے جانا ہے، چاہے الیکشنز ہوں نہ ہو، خوشی غمیے ہیں، ماتم ہے، فاتح کرنی ہے، تو وہ تقریباً ہر گھر میں جو ہے نا جا کے تعزیت کرتے ہیں اور عوام کے بیچ میں رہتے ہیں. رہا سوال کاموں کا، تو کام جو ہیں وہ تقریباً ڈیلی بیسس پہ ان کے کام نظر آتے ہیں، اپنے علاقے کو وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو عوام ان سے خوش ہے، تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ عوام خوش ہوتی ہے تو تب عوام جو ہے نا سلیکٹ کرتی ہے اپنے لیڈران کو. بالکل. اچھا، جو لوگ سیاست میں آنا چاہتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ سیاست میں آ جاؤ، اس میں بڑا پیسہ ہے، بہت کچھ جو ہے وہ چیزیں ہماری آسانی ہو جائے گی، ایک تو ہماری پی آر بھی بہت بنے گی اور ہماری بات ہو جائے گی، لوگوں میں ہمارا جو نا ایک بھرم ہو جائے گا. ان لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کتنی مشکلات سے گزرتا ہے ایک سیاستدان، کتنی قربانیاں دیتا ہے ایک سیاستدان، اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں جی، سیاست جو ہے وہ کمائی کرنے کا یا فیم لینے کا نام تو ہے نہیں. سیاست کو اگر ہم عبادت سمجھ کے چلیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی خوشیاں غمیاں، مجبوریاں، تنگیاں، پریشانیاں دیکھنا اور انہیں ڈیل کرنا، انہیں حل کرنا، یہ سیاست ہے. بالکل. سیاست میں جیب سے تو ہم لگا دیتے ہیں اور ہم لگا بھی رہے ہیں اپنی جیب سے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ سیاست سے کمائی کریں تو وہ جو ہے نا نامناسب بات ہوئے گی. بالکل. سر کی جانب بڑھیں گے. سر آپ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ آپ کی ایک مسکراہٹ میں جو ہے وہ مجھے کچھ الگ سی بات نظر آ رہی ہے اور اب آپ کھل کے مسکرا دیے، تو ذرا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس بھی بحیثیت ایک مسلمان ہمارا اس بات پہ ایمان ہے
کہ یہ دنیا کرائے کا گھر ہے اور مستقل مقام جو ہے وہ ہمارا آخرت ہے. بے شک. اب آخرت جو آپ کو ملنی ہے وہ آپ کے اعمال پہ ملنی ہے، مال پہ نہیں ملنی. بے شک. اگر آخرت اعمال پہ ہے تو پھر آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ اس منصب کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، آپ اس منصب کا حق ادا کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جو آپ کو شاباشی دیتا ہے وہ آپ کا ضمیر دیتا ہے. جی. یہ اگر زندہ ہے نا تو یہ آپ کو غلط بات پر ٹوکے گا بھی اور اچھے عمل پہ آپ کو شاباشی بھی دے گا. جس دن یہ آپ کو غلط بات پہ نہ ٹوکے تو سمجھیں کہ آپ مردے سے بدتر ہو گئے. بالکل. اب رہا سوال یہ کہ سیاست جو لوگ کرتے ہیں یہ ایک پری پلان اس ملک کے اندر، ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر، یہ میں بات بڑے کھل کے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے، کہ سیاستدانوں کو کرٹیسائز کرنا، نوجوان نسل کو سیاست سے دور کرنا. سیاست کیا ہے؟ بیسیکلی خدمت ہے. مطلب میں سیاست میں آنے سے پہلے میرا یہ شغل ہوتا تھا کہ فٹ بال کی ٹیم میں، ہاکی کی ٹیم میں، کرکٹ کی ٹیم میں، کرکٹ مجھے خود بھی اچھا لگتا تھا، ان بچوں کی سرپرستی کرنا، ان کے ساتھ جانا، ان کے ساتھ گراؤنڈ میں بیٹھنا، ان کو اپریشیٹ کرنا. تو جب وہ الیکشن کا ٹائم آیا تو لوگ تو خود کھڑے ہو جاتے ہیں. میں گھر میں سویا ہوا تھا، ہمارے جو اہل محلہ کے جو لوگ تھے وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جی آپ الیکشن میں کھڑے ہوں. تو میں نے کہا جی میں تو نہیں کھڑا ہوتا ہوں، کیونکہ میری پیدائش لاہور کی ہے، ذرا ہمارا مزاج کچھ اور ہے. جی. تو میں نے کہا جی میں نہیں الیکشن لڑتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہی نے لڑنا ہے. اوکے. تو میرے دماغ میں ایک دم آ گیا، میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا پیسے بھی ہم خرچ کرتے ہیں. اوکے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو الیکشن ہوا، جیت گئے. جیتنے کے بعد لوگوں نے کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت میرے رب کے پاس. بے شک. حل آپ کو آپ کی نیتوں سے ملتا ہے. بے شک. تو جب لوگ لے کر آئے، وہیں ہمارے ناتاہان گوڑ سادات کالونی میں کلندری چوک ہے، حضرت شہباز کلندر رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ وہ چوک بنا ہوا ہے. تو اس وقت میرے بچے چھوٹے تھے، مجھے جب لے کر آئے تو مجھے اور کچھ نہیں سوجی، میں نے اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حلف دیا. اور میں اتنا ہی آج اپنے آپ کو اپنے اندر اتنا اطمینان محسوس کرتا ہوں کہ مجھ جیسے ایک ناچیز، ایک ان پڑھ آدمی کو، ایک 8 کلاس آدمی کو، بڑے کو اللہ پاک نے اتنا کچھ دیا. اور جب آپ خدا اپنا حق آپ کو شاید ایک بلی یا کتے کو پانی پلانے میں معاف کر دے، اللہ رب العزت، مگر اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا ہے کہ میں تمہیں دوسرے کا حق کبھی نہیں معاف کروں. بے شک. تو جب آپ مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، مخلوق خدا کی اچھائی کے لیے نکلتے ہیں، اپنے لوگوں کی خوشیوں کے لیے نکلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے غموں سے بے نیاز کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. آج اللہ پاک نے جو کچھ بھی دیا اس کے حبیب کے صدقے، میری ماں باپ کے دعاؤں کے صدقے، میرے بہن بھائی، میری بیوی، میرے بچے، میرے دوست احباب اور میرے حلقے کی عوام. کیونکہ میں آج بھی جو لوگ مجھے جانتے ہیں تو میں وہ اندر اپنا وہ کمرے میں نہیں بیٹھتا ہوں، اے سی والے کمرے میں یا میرے وہ گودام وغیرہ میں جہاں میرے ملازمین بیٹھتے ہیں، میں باہر تھڑے پہ بیٹھا ہوتا ہوں. ماشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے جانے والے کو کسی سے یہ بھی نہ پوچھنا کرے حاجی صاحب کہاں ہیں. جی. حاجی صاحب کی گاڑی کھڑی ہے تو حاجی صاحب ہیں، نہیں تو باہر ہی ادھر ہی کرسی ڈالی ہوتی ہے، ادھر ہی مطلب جو ہے. تو یہ خدمت کی جو صفت ہے یہ فقراء کی صفت ہے. بالکل. آپ کے پاس دنیا میں 2 ہی رستے ہیں کہ آپ حکمرانی سروں پہ کرنا چاہتے ہیں یا دلوں پہ کرنا چاہتے ہیں. دلوں پہ کرنا ہے. بہت خوبصورت. تو سروں پہ آپ حاکمیت کرتے ہیں اور دلوں میں آپ جو ہے وہ بس جاتے ہیں. آج وہ لوگ جنہوں نے اس مٹی کو کچھ دیا ہے، وہ چاہے عبدالستار ایدھی کا نام ہو، وہ چاہے اس ملک کے اندر چھیپا کا نام ہو، وہ اس ملک کے اندر جو بھی لوگ اپنی کیپیسٹی کے اندر، ہر آدمی اپنے دائرہ اختیار کے اندر اللہ پاک نے اس کو اپنا خلیفہ پیدا کیا ہے. انسان کو خلیفہ بنا کے دنیا میں پیدا کیا ہے اور پھر اس کو ایک خلافت دی ہوئی ہے، چاہے اس کا گھر ہی کیوں نہ ہو. تو آپ اپنے گھر کے اندر اگر ایک منصف ہیں تو آپ باہر لوگوں کے لیے بھی ایک منصف ہیں. اگر آپ اپنے گھر میں انصاف نہیں کر سکتے تو آپ اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. اور سیاست میں نوجوان نسل کو آنا چاہیے
اور پھر عوام کو بھی. آج ہمارا المیہ صرف اوپر لیول کا نہیں ہے, آج مڈل لیول ختم ہو گیا ہے. جی, جو امیر ہے امیر تر ہو گیا ہے, جو غریب ہے غریب تر اس کے لیے آج اس کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے. تو آج ہمارے لوگوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ کردار کے ساتھ کھڑے ہیں یا کاروبار کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل. آج ہماری اکثریت عوام کی بھی جو ہے وہ بڑی گاڑی کے پیچھے اسی طرح بھاگتے ہیں کہ جس طرح ایک وہ گاڑی کے پیچھے وہ ایک کتا بھاگ رہا ہوتا ہے نا, اس کتے کو پتا ہوتا ہے کہ میں گاڑی کے اندر بھی نہیں جا سکتا ہوں, میں گاڑی کو روک بھی نہیں سکتا ہوں. بالکل. ہمارے درمیان معاشرے کے اندر آج لوگ جو ہیں, پہلے کردار کو سلام کیا جاتا تھا کہ یہ اس کا آباء و اجداد کا حسب نسب ہے, یہ اس کا کردار ہے. آج ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ بڑی گاڑی, بڑا کاروبار, بڑے پیسے والا. وہ یہ واحد ملک ہے پاکستان میں دنیا میں جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے غریب لوگوں کو پالتے ہیں. یہ پاکستان واحد ملک ہے کہ اس کی غریب عوام جو ہے ان کے عمرہ اور ان کے امیر طبقے کو اس ملک کی عوام اپنے خون پسینے کی کمائی سے پال. بالکل سر, آپ نے بجا فرمایا. تو لیکن بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا جو ہے وہ راہ ہموار ہم لوگ کریں جہاں پہ ہمیں بہتری کا راستہ دکھے؟ اپنے اندر سے لیڈرشپ پیدا کریں جی. ٹھیک ہے. اصل میں غریب کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا ہے, معذرت کے ساتھ. جی. آپ کی کوئی یہ تو سیاسی معاملات ہیں نا, شادی بیاہ میں بھی آپ دیکھ لیں پروٹوکول کس کو مل رہا ہوتا ہے؟ جو بڑی گاڑی میں آ رہا ہوتا ہے, وہ چاہے نیندرے کے پیسے بھی نہ دے کے جا رہا ہو. جی, سمجھ گئے نا. غریب رشتہ دار کو اچھا نہیں لگتا ہے. بھائی کے آگے ناچنے کو تیار نہیں ہے, دوسرے کی بارات میں ناچنے کو تیار ہے. تو معاشرہ جب تک بہتر نہیں ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ پنجابی میں کہتے ہیں جیسا منہ ویسی چپیڑ. سمجھ گئے نا. جیسے اعمال ہوں گے تمہارے ایسے حکمران ہوں گے تمہارے. جی. تو ہم سب کو بحیثیت قوم, آج ہم قوم کے رستے سے دور ہو گئے. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ میری مادری زبان پشتو ہے, میری قومی زبان اردو ہے. ہم نے یہ بولنا, یہ اچھے الفاظ, اچھی گفتگو, اچھا کردار, یہ ہم نے کن سے سیکھا؟ یہ اردو بولنے والوں سے سیکھا. جی. یہ پاکستان کے گلدستے کا وہ پھول ہے کہ جو سب برادریوں سے اور سب ان پھولوں سے زیادہ خوبصورت ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, مجھے اکثر وہ دوست کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں دیکھو میری مادری زبان پشتو ہے, میری قومی زبان اردو ہے. تو ان کو دو پھول لگے ہوئے ہیں, ان کی مادری زبان بھی اردو ہے, ان کی قومی زبان بھی اردو ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. ہم جب تک ایک دوسرے کو غریب کو عزت نہیں دے گا تب تک کام نہیں بنے گا. ہم یہ گاڑیوں کے پیچھے جو ہے نا بلا وجہ کا بھاگنا جو ہے نا یہ چھوڑ دیں. اپنے اندر سے لیڈرشپ پیدا کریں. گلی محلے میں گلی محلے کا لیڈر ہوں, مجھے خوشی ہے. بالکل. مجھ سے آج بھی کوئی پوچھتا ہے تو میں کسی کو نہیں بولتا ہوں کہ میں نے پی ایچ ڈی کی ہے, میں ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے. بالکل سر, بات کنٹینیو کرتے ہیں, یہاں پہ بریک کا ٹائم آگے. ناظرین تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں چودھری دانش کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ سر نے تو اپنی باتوں میں بتا دیا کہ ان کا آغاز کیسے ہوا, لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا سیاست میں آغاز, آپ کب سے جو ہے وہ سیاست میں آئے, کیسے آغاز ہو؟ دیکھیں جی, ریسنٹلی سیاست میں آنے کا مقصد تو اپنی ذات کے لیے تو تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. لوگوں کی خدمت کرنا اور ان کے کام آنے کا جذبہ جو ہے وہ سیاست میں لے کے آ گیا. بالکل. اب بیسیکلی جس علاقے سے میں بلانگ کر رہا ہوں وہاں میں نے اپنا ایک ریسٹ ہاؤس بنایا. تو ہمارے پاس تو اپنی 4x4 وہیکلز تو ہیں, ہم تو ایزیلی وہاں ٹریول کر سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ ایریا بہت خوبصورت ہے بھی وہ پاکستان کا بالکل بارڈر ہے. تو آپ یقین جانیں کہ انتہائی دکھ ہوتا تھا جب بھی میں وہاں سے گزرتا تھا, ان روڈز کے انفراسٹرکچرز کو دیکھتا تھا کہ آیا کہ پریویس گورنمنٹس جتنی بھی گئی ہیں, جتنی بھی گزری ہیں, انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان روڈز پہ سفر کر رہی ہیں, کچھ موٹر سائیکلز پہ کرتی ہیں, کچھ آف روڈ ایریاز ہیں. تو موٹر سائیکل پہ یا چھوٹی گاڑیوں پہ وہاں سفر کرنا انتہائی مشکل ہے. روڈز بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں اس علاقے میں دیے, اس کے بعد الیکٹرکسٹی بھی دی.
لیکن حالیہ دور میں وہاں کے جو روڈ کے انفراسٹرکچرز ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. اوکے. یعنی ایون کہ بات اس نوبت پہ آ گئی ہے کہ ابھی وہ زکوٰۃ اور خیرات کے پیسوں سے جو ہے نا وہ صدقات کے پیسوں سے جو ہے وہ روڈ بننا شروع ہو گئی ہے. یعنی اللہ کی راہ میں دینے تو چلو روڈ بنا دو, آپ روڈ کا ایک پیچ بنا دو, دوسرا پیچ بنا دو. تو اس لحاظ سے جو ہے نا لکنگ فارورڈ ہے کہ انشاءاللہ ان فیوچر جو ہے نا اپنے علاقے کے لیے کام کریں گے. اور بہترین اگر دیکھا جائے, اس کو ایریل ویو سے دیکھا جائے تو ماشاءاللہ بہترین پکنک پوائنٹ ہے وہ. اور ہماری جو ساری جو بیلٹ لگ رہا ہے, پہاڑی بیلٹ لگ رہا ہے, وہ سارا کوئی مری کی سائڈ سے جا رہا ہے. اوکے. ٹھیک ہے, تو مری بالکل ہمارے ساتھ ہی ہے. اس سلسلے میں جو ہے نا اس خوبصورتی کو ایک جو ہے نا چار چاند لگانے کے لیے روڈ کے انفراسٹرکچرز ہمیں بہت ضروری ہیں, بہت ضروری تو ہے. ان کے لیے کام کیا جا رہا ہے. اوکے, دیٹس ویری گڈ. بڑھتے ہیں سواتی صاحب کی جانب اور ان سے جانتے ہیں سر یہ خوشبو وطن پاکستان, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں یہ کیا ہے, کس طرح سے آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں, ذرا ہمیں بھی تو بتائیں. یہ خوشبو وطن پاکستان اصل میں جی ایک ادبی تنظیم ہے, اور یہ اس کا جو ابتدا ہوئی ہمارے میرا پرانا جو حلقہ ہے شاہ فیصل کالونی, وہاں ڈاکٹر بدر الکلام صاحب ہیں ہمارے, اللہ پاک ان کو صحت اور زندگی دے, اور کئی دوست آج ایسے ہیں جو دنیا میں نہیں ہیں. ہمارا شوق یہ ہوتا تھا کہ کوئی مشاعرہ ہو جائے, کوئی بیت بازی کا مقابلہ ہو جائے, اور بیسک اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہماری جو رائٹ لیفٹ کی کمیونٹیز تھی, جیسے ناتا خان گوٹھ میں پنجابی, پٹھان, ہزارے وال یہ آباد ہیں, شاہ فیصل کالونی میں ہمارے اردو سپیکنگ لوگ زیادہ آباد ہیں, تو ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کا ایک بہانہ ہم ڈھونڈتے تھے. اوکے. کہ یہ ایک محفل میں بیٹھے ہوں, قوالیوں کی محفل ہو, کوئی محفل غزل ہو, کوئی مشاعرہ ہو, کوئی بیت بازی کا مقابلہ ہو, تو وہ اس تھڑے کے اوپر ہی بیٹھ کر اس کو بنایا گیا. تو پھر مجھ سے ہی کہا گیا کہ اس کا کوئی نام رکھ لیں. تو میں نے کہا یار اس پاکستان کی مٹی کی جو ہے نا اس کی جو بینی بینی خوشبو ہے وہ اچھی لگتی ہے, تو اس کا نام خوشبو وطن پاکستان رکھ لیتے ہیں. اوکے. تو اس پلیٹ فارم سے پھر جب تک شاہ فیصل میں ناتا خان میں رہائش پذیر رہے تو اس کے اوپر محفلیں وغیرہ ہوتی رہیں. بیچ میں پھر یہ 2, 2.5, 3 سال کے لیے میں لاہور چلا گیا. تو جب واپس آیا تو آج سے کچھ مہینہ 15 دن پہلے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, مرکزی فاؤنڈرز میں سے ہیں خالد عمران صاحب, جی بڑے پیارے بڑے نفیس انسان ہیں. تو اس نے کہا یار حاجی صاحب وہ پلیٹ فارم ہمارا جو ہے وہ تو غیر سیاسی تھا, اور اس میں ہم سب لوگوں کی ایک گیدرنگ ہو جاتی تھی, تو آپ دوبارہ ذرا اس کو فعال کریں. اوکے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اب اس کا ایک وہ گروپ بھی بنایا ہے, اس کو فعال بھی کیا ہے. اب اس میں مزید اس کو جو ہے ہم پہلا تو اس کا شاہ فیصل ٹاؤن ایک کا حلقہ باب تھا, اور اس کے اوپر بڑا مطلب جنگ میں بڑے بڑے اخباروں میں ہماری اس تنظیم کے اوپر جو ہے بڑے آرٹیکل لکھے گئے کہ مطلب اس دور میں بھی اس وقت چونکہ روز تو 25-30 لاشیں اس شہر میں گرتی تھیں, تو اس دور کے اندر اس قسم کا کام کرنا جو ہے وہ بڑا انتہائی مشکل تھا. اور آج شہر ہے, یہ شہر ہم سب کا ہے, یہ ملک ہم سب کا ہے, یہ صوبہ ہم سب کا ہے. تو دوبارہ سے خوشبو وطن پاکستان کو جو ہے وہ ایکٹیو کر رہے ہیں کہ پوری کراچی کی سطح پر اس پہ کام کیا جائے, آرٹس کونسل کے اندر اس کے اوپر کام کیا جائے. ہم مذہب, مسلک, زبان سے بالا تر ہو کر بحیثیت ایک انسان بیٹھیں, ایک دوسرے کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں. تو 25 کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی سالگرہ آ رہی ہے, وہ منائیں گے ہم. اور ہمارے کرسچن کمیونٹی کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کا کرسمس آ رہا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں کہ لوگوں کو جوڑتی ہیں, اور یہ جو خوشیاں ہوتی ہیں یہ خوشبو کی طرح ہوتی ہیں, اور جو آپ معاشرے کو دیتے ہیں وہ معاشرہ آپ کو پلٹ کر دیتا ہے. تو ہر انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ایک باعمل زندگی, ایک اچھی زندگی اور ایک خوشبو والی زندگی گزارے, تاکہ اس کی کمی اس کے جانے کے بعد بھی معاشرے کو محسوس ہو.
معاشرے کو محسوس ہو. بہت ہی خوبصورت بات کی سر آپ نے, اور ہمیں آپ سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا. آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہو. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو. جی ناظرین, اسی بات کے ساتھ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, تو کہیں جائے گا مت. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دوسرے سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کریں گے. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح.